अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर, जहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही अच्छी एक महफ़िल ऑर्गेनाइज़ की है। वहाँ पे दर्स होगा और हमारी बहुत ही फेमस जो हैं प्रोफ़ेसर मेमूना मुर्तज़ा आज वहाँ पर एक लेक्चर देंगी, जिसको कम्युनिटी की बहुत सारी लेडीज़ अटेंड करेंगी और मैं भी वहीं पे जा रही हूँ। आपको भी लेके चलती हूँ और देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पे वो बात करेंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आ जाएं, चलते हैं। आ जाएं जी, चलते हैं और आपको वहाँ चल के मिलते हैं। होपफुली वो भी पहुँच गई होंगी और मैं भी पहुँच रही। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब जानते हैं कि हमें जिस रब ने भेजा है, उसने इससे कहीं पहले हमसे ये वादा लेकर भेजा है कि वो हमें दुनिया में भेजेगा और हमारे अंदर अपनी रूह, अपना अम्र अमानत के तौर से रखेगा। और हम सब ने रूहों के तौर से ये वादा किया है कि हम जहाँ भी रहे तेरी वफ़ादार रहेंगे, और इसको फितरत कहते हैं। जन्नत में ये वादा हुआ था जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, बनाए गए। ये वादा तब हुआ जितनी रूहों ने क़यामत तक पैदा होना है वो एक साथ पैदा हो गई थी। और फिर अल्लाह ताला ने अर्श पे उन सब को अपनी आवाज़ में इकट्ठा किया और पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम्हारा रब नहीं हूँ मैं? क्या मेरा तुम्हारा ताल्लुक़ कोई है? तो सबने जवाब में लब्बैक 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 अल्लाह की आवाज़ पे कहा, और कहा क्यों नहीं, तुम ही तो हो। आमने सामने थी रूहें रब के, देख रही थी रब को और जवाब दे रही थी रब की बात का। तो उन्होंने ये वादा किया कि अल्लाह ताला ने पूछा कि अगर मैं तुम्हें कहीं भेज दूं, अगर मैं तुम्हें कहीं भेज दूं तो मुझे भूल तो नहीं जाओगी? अब तो मेरे सामने हो, अगर मैं तुम्हें कहीं और भेज दूं तो मुझे भूल तो नहीं जाओगी? तो रूहों ने कहा, हो कैसे सकता है? आमने सामने थी रब के, देख रही थी, पहचान रही थी, वादा कर रही थी, और ये वादा सारी रूहों का है। आज वो इस दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, किसी भी दीन मज़हब कल्चर से हैं, लेकिन वादा करके आई हैं। जो इस वादे को याद करता है, जो इस वादे को याद रखता है, वो मोमिन होता है, क्योंकि इसको फितरत कहते हैं। फितरत क्या है? नेचर। वो क्या है? वो आपने नहीं बनाई, वो रब ने बनाकर आपके अंदर फिट करके भेजी है। तो इसीलिए हदीस शरीफ में आता है कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत के दीन पर है। फिर उसका बाप उसे यहूदी, मजूसी, काफिर या मुसलमान कैसे बनाता है वो नहीं बनाता। बच्चा ऑलरेडी मुसलमान होता है क्योंकि फितरत के दीन पे है। अल्लाह ताला ने उसको मोमिन बनाकर, मुस्लिम बनाकर भेजा है। अब उसका बाप उसको बताता है, फिर उसका बाप उसे या तो यहूदी, मजूसी, काफिर कुछ भी बनाता है, और या फिर उसके कानों में अजान देकर कहता है जो तू है वही मैं हूँ। अब हम इस दुनिया में एक आर्जी ज़िंदगी कुछ मुद्दत लेकर आते हैं जो हमें भी नहीं पता होती हम कितना वक्त लेकर आए हैं। उस आर्जी मुद्दत में हम रिश्तेदार बन जाते हैं, हम रिश्ते करते हैं, हम बच्चे पैदा करते हैं, हम माँ बाप होते हैं, हम औलाद होते हैं, हम बहन भाई होते हैं, हम मियाँ बीवी होते हैं। ये रिश्ते भी वही बनाता है, इसमें भी कोई हमारा काम नहीं है। जोड़ियाँ भी आसमान पे बनाता है, जैसे आदम हवा की बनाई थी। माँ बाप भी आसमान पे बना के भेजते हैं। हमारे बस में हमारे माँ बाप नहीं होते, हमारे बस में हमारी औलाद भी नहीं होती, हमारे बस में हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता। ये रब ने बना के भेजे हैं।
اور جیسے جیسے وہ جتنا جتنا وہ رشتہ قریب ہوتا ہے اتنا اتنا آپ کی روح کا اس کی روح کے ساتھ تعلق زیادہ ہوتا ہے. اس کائنات میں سب سے بڑا رشتہ، سب سے قریبی رشتہ ماں باپ کا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ قریبی رشتہ رب نے ایک اور بھی کہا ہے، اور وہ سب سے پہلا اور سب سے پرانا اور سب سے قریبی رشتہ ہے، وہ ہے میاں بیوی کا. لیکن ایک اور رشتہ ہے جس میں آپ کا خون، گوشت، جسم، روح ساری ملی ہے، وہ ہے ماں باپ کا. میاں بیوی کا وہ والا نہیں ہے. وہ قربت کا ضرور ہے، پرانا ضرور ہے، پہلا ضرور ہے، لیکن میاں بھی بدل سکتا ہے، بیوی بھی بدل سکتی ہے. ایک بھی ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ماں اور باپ کو رب نے وحدہ لا شریک اپنے جیسا رکھا ہے. اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے ماں بھی ایک ہی ہوگی. ایک وقت میں آپ دو عورتوں کے پیٹ میں سے پیدا نہیں ہو سکتے، اسی لیے ایک وقت میں دو مردوں کے نطفے سے بھی پیدا نہیں ہو سکتے. تو ایک مرد اور ایک عورت، ایک باپ اور ایک ماں ایک بچے کو پیدا کرتی ہے. تو اس دھرتی پہ اللہ کی رحمت کا عکس، اللہ تعالیٰ کی محبت کا سایہ، اللہ تعالیٰ کی دوسری طرح سے کہہ دیں شکل و صورت ماں باپ کی صورت میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی تعلق، کوئی رشتہ، اللہ نے سب سے پرانا اور سب سے پہلا اور سب سے قریبی رشتہ میثاقاً غلیظہ کے نام سے میاں بیوی کا کہا ہے، لیکن جھٹکے سے ٹوٹ سکتا ہے. کتنا ہی پیارا، کتنا ہی پرانا رشتہ ہے، کتنا ہی قریبی رشتہ ہے، ٹوٹ سکتا ہے. لیکن نہ آپ باپ کو طلاق دے سکتے ہیں، نہ ماں آپ کو طلاق دے سکتی. آپ چھوٹ ہی نہیں سکتے. اس کی اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود میں باپ کے نطفے کو اور ماں کے وجود میں آپ کو سانسیں دیں، اور 9 مہینے تک آپ اس کی سانس سے سانس لیتے ہو، اس کی خوراک سے خوراک لیتے ہو، اس کی ہڈیوں سے آپ کی ہڈیاں بنتی ہیں، آپ کے مزاج سے اس کا مزاج بنتا ہے، آپ کی عادتوں سے اس کی عادتیں بنتی ہیں، یہاں تک کہ آپ کی شکل پہ اس کی شکل چلی جاتی. اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایک انسان کو پیدا کرتا ہے، اور یہ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے. قرآن کہتا ہے کبھی اپنی خلقت پہ غور کیا، کبھی رشتے پہ غور کیا؟ یہ ماں باپ خون، کبھی سوچا تم نے یہ آسان ہے؟ یہ یوں ہی ہے؟ اس کے پیچھے پوری ایک کار فرمائی ہے، ایک وجہ ہے، ایک فلسفی ہے. یہ یوں ہی نہیں ہو جاتا. اب ماں باپ اس کائنات میں آتے ہیں، بہت لوگ ہیں بڑے کھلنڈرے ہوتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مزے کی زندگی ہوتی ہے. جب ہم لڑکیاں تھے ہماری ایک بڑی اچھی زندگی تھی، اللہ کا شکر ہے آج بھی اچھی ہے، لیکن میں اس زندگی کو کبھی کسی زندگی کے ساتھ میچ ہی نہیں کر سکتی. حالانکہ وہ نعمتیں کم تھیں، ہمیں دو جوڑے عیدوں پہ نئے ملتے تھے، ہم ساری ساری رات وہ جوڑے دیکھتے رہتے تھے، نیند ہی نہیں آتی تھی. ہم آرٹیفیشل جیولری پکڑ کے بیٹھے ہوتے تھے، ہم ساری ساری رات اسی پہ خوش ہوتے رہتے تھے. مگر وہ زندگی بے فکری کی، وہ زندگی کھیلنے کودنے کی، وہ زندگی صرف لاڈ پیار محبت کی، وہ زندگی بغیر کسی ذمہ داری کے. جب ہم آج کی اس زندگی سے، جس میں ہم جس چیز پہ چاہے ہاتھ رکھ دیں، جس میں اللہ نے ہمیں اولاد جیسی، گھر جیسی، شوہر جیسی، بہترین رزق جیسی ہر نعمت سے نوازا ہے، اس زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لگتی. وجہ کیا ہے؟ کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی سٹریس نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. تو رب جس کو چنتا ہے اس کام کے لیے اسے ماں باپ بنا دیتا. چل بھئی آجا، اب میرا کام تو نے کرنا ہے. رب خالق ہے، ماں باپ ولادت دیتے ہیں، ماں باپ پیدا کرتے ہیں. رب پیدا کرتا ہے، پھر ماں باپ پیدا کرتے ہیں. رب رازق ہے،
रब रब है, तरबियत देता है, माँ बाप देता है। रब तरबियत में कभी कभी सख्ती भी करता है, कभी कुछ छीन के देता है, कभी कुछ तरसा के देता है, कभी आपको सज़ा भी मिल जाती है। माँ बाप भी करते हैं। रब बेलौस है, आप उसको मानो ना मानो, वो आपको देता रहता है। ज़िंदगी भी, रिज़्क भी, सेहत भी, आप उसी की नाफरमानी करके उसके आगे हाथ उठाते हो, वो आपको अता कर देता है। माँ बाप भी ऐसे ही होते हैं, अच्छे हो बुरे हो, बस उनके बच्चे हो। आपके लिए, उन्हें प्यार करने के लिए ज़रूरी नहीं आपका हसीन होना, ज़रूरी नहीं आपका मुकम्मल होना, आप माजूर भी हो, आप नॉर्मल भी नहीं हो, आप पे ज़्यादा प्यार आएगा, आपकी ज़्यादा खिदमत करेंगे वो माँ बाप। वो कहेंगे अल्लाह ने हमें इस नेमत से अगर आजमाया है तो इसमें अल्लाह ने हमारे लिए कुछ रखा है, और ज़्यादा प्यार देंगे। अल्लाह ताला ने ये सिर्फ माँ बाप में रखी है, ये सहूलत सिर्फ औलाद को हासिल है, जो हो जैसे हो, बस मेरे बच्चे हो, मुझे प्यारे। ऐसा नहीं है कि फर्माबरदार बच्चा है तो माँ बाप उसे रोटी खिलाएंगे, कहना नहीं सुनता, नाफरमान है, पढ़ता नहीं है, नालायक है, शरारती है, उसका खाना, उसका सालन, उसके कपड़े अलग बनेंगे, अच्छे वाले के अलग बनेंगे। नहीं, जो जितना बुरा है उसके लिए दुआ भी होगी, फिक्र भी होगी, रातों की नींदें भी हराम होंगी। इसे कहते हैं माँ बाप। और जब अल्लाह ताला आपको माँ बाप बना देता है तो फिर औलाद आपकी अमानत हो जाती। फिर ये माँ बाप आपको आखिरत के लिए भी तैयार करते हैं। फिर जब ये अल्लाह के पास चले जाते हैं ना, जो आज का टॉपिक है, जो आज की होस्ट ने अपने वालिद की याद में रखा है, जो आज का टॉपिक है वो यही है कि जब वो अल्लाह के पास चले जाएं जिन्होंने हमें ज़िंदगी दी है, जब वो अपनी ज़िंदगी पूरी करके अपने रब की आवाज़ पे लब्बैक कह के रब से जा मिलें, तो बस ख़त्म, वो जो कर गए थे हो गया। अब हमारे ज़िम्मे कुछ वाजिबुल अदा नहीं है। हाथ धो लिया जनाजे के साथ ही, या ये ताल्लुक़ रहेगा, हमारे मरने तक भी रहेगा, जन्नत में भी रहेगा या नहीं, तो वो कैसे रखना है? इस ताल्लुक़ को निभाना है वफ़ादारी के साथ, या कता ताल्लुक़ करना है, या उन्हें शर्मिंदा करना है? करना क्या है? हदीस शरीफ में आता है कि जब मुसलमान मरता है तो उसके आमाल का सिलसिला कट जाता है, ख़त्म हो जाता है। 3 चीज़ें उसके साथ जाती हैं। एक, उसके अपने आमाल जो उसने किए हैं वो उसके साथ जाएंगे। एक, सदक़ाए जारिया, कोई नेकी, अब नेकियों की हम तफसील बताएंगे, कोई नेकी जो वो कर गया है ज़बान से, हाथ से, माल से, वो जन्नत कब आती है, आखिरत कब आती है, क़यामत कब आती है, इसको छोड़ के कब्र में शुरू हो जाएगा उसका अजर मिलना। ये ज़हन में रखिएगा। कुछ आमाल ऐसे हैं जिनका अजर कब्र से स्टार्ट हो जाएगा, आखिरत में हिसाब किताब हमारे आमाल का होगा, और उसके बाद सज़ा व जज़ा होगी, उसके बाद जन्नत और जहन्नुम होगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कब्र से स्टार्ट होंगी। अब ये 3 बातें जो हो रही हैं ये कब्र की हैं। तो बंदा खाली हाथ जाता है, अपने अमाल लेके जाता है, सदक़ाते जारिया लेके जाता है। जो कोई उसने ऐसे कुछ अमाल किए होंगे जो उसको मरने के बाद कब्र में भी अजर पहुंचाते रहेंगे।
اب وہ ایک لسٹ ہے جس کو اب ہم بیان کریں گے. اور تیسری چیز جو آج کی خاص بات ہے اور وہ ہے نیک اولاد. جو وہ چھوڑ کے مرے گا وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گی تو قبر میں بھی اس کا اجر شروع ہوگا اور یہ اجر چلتے چلتے قیامت تک جائے گا, پھر آخرت تک جائے گا, پھر جنت تک جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں اولاد شامل ہے. ٹھیک ہے, ایک تو ہو گئی نیک اولاد اٹ سیلف مکمل. اب وہ اولاد پیدائش سے لے کے مرتے تک جو جو عمل کرتی ہے, اگر وہ اچھا ہے, ماں باپ سے سیکھا ہوا ہے, ماں باپ کے منہ سے سنا ہوا ہے, ماں باپ کو کرتے دیکھا ہوا ہے, وہ جو بھی کرے گی وہ آٹومیٹیکلی ایک اجر ان کو چلا جائے گا. بھئی وہ سچ بول رہی ہے, ماں باپ کو اجر جا رہا ہے. وہ صدقہ کر رہی ہے, اپنی طرف سے کر رہی ہے, اپنے بچوں سے کرا رہی ہے, ماں باپ کو کرتے دیکھا تھا زندگی میں صدقہ, ماں باپ کو اجر مل رہا ہے. وہ مہمانوں کی عزت کر رہے ہیں, وہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں, وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں, وہ کچھ بھی کر رہے ہیں نیک اولاد, یا وہ ڈیلی اپنے ماں باپ کی طرف سے مالی صدقہ کر رہے ہیں, $1 دے رہے ہیں, یہ میرے ابو کو چلا جائے اس کا اجر, $1 دے رہے ہیں میری امی کو چلا جائے اس کا اجر, ان کو مل رہا ہے. وہ قرآن مجید پڑھ کے دعا کر رہے ہیں کہ یا رب ختم قرآن کے بعد کوئی سی بھی دعا ہو گارنٹیڈ ہے قبول ہوگی, دعا کر رہے ہیں یا رب اس کا اجر میرے ماں باپ کو ثواب پہنچانا. انہوں نے مجھے قرآن مجید پڑھنا سکھایا تھا, انہوں نے مجھے اس راہ پہ لگایا تھا. آپ نے ایک آیت پڑھی, آپ نے پورا قرآن پڑھا, آپ کو جتنی نیکیاں ملیں اتنی ہی ماں باپ کو مل رہی ہیں. تو یہ ایسے ہے اس کا سلسلہ, جیسے کہ میں نے نیک اولاد سے نیچے سے اس لیے شروع کیا کہ بیچ والا جو وہ ہے وہ ذرا بڑا ہے, تو میں صرف اولاد کو پھر اس میں ہر جگہ پہ لاتی رہوں گی. نیک اولاد کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ جنت میں ہوگا مردہ اور اس کا مقام, اس کا رتبہ درجہ بڑھا دیا جائے گا. تو وہ فرشتوں سے کہے گا, وہ آگے کہیں گے چلو بھائی تمہاری پروموشن ہو گئی, اوپر والی جنت میں چلو. تو وہ حیرت سے خوشی سے زیادہ سے حیرت ہوگی. وہ کہے گا یار کیسے چلا جاؤں, میرے تو اعمال ختم ہیں, میں تو اب کوئی عمل کر نہیں سکتا, تو اب میرا تو جنت فکس ہو گئی, اب یہ اعلیٰ جنت میں کیسے چلا جاؤں. تو کہیں گے تمہاری اولاد تمہارے درجات کی بلندی کی دعا کر رہی تھی, یعنی وہ جنتی پہلے سے ہیں. فرض کرو شہید ہیں, فرض کرو عالم ہیں, فرض کرو صدیقین صالحین میں, تو آلریڈی جنت میں ہیں. اب ان کو کہا جا رہا ہے اللہ میرے ماں باپ کا رتبہ بلند کر دے. تو وہ جنت میں بھی رتبے ہیں, 8 جنتیں ہیں, ٹوٹل 8 جنتیں ہیں. ایک جنت کے 8 درجے ہیں, ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے کہ یہ پوری دنیا جتنی ہے اس سے زیادہ, یعنی ایک سٹیپ سے دوسرا سٹیپ جنت کا, یہ ایک جنت ہے جس کے 8 درجے ہیں, ٹوٹل 8 درجے ہیں ایک جنت کے. اور ہر جنت اتنی بڑی ہے اور 8 مقام کہاں ہوں گے, مگر ٹوٹل 8 جنتیں ہیں. تو آپ سوچیں کہ اگر آپ ایک جنت سے وہ 8 سٹیپ کراس کر کے اوپر کی جنت پہ چلے گئے, تو وہ مردہ, وہ ماں ہو یا باپ, وہ کتنا فخر کرے گا, وہ مارے خوشی کا اس کا کیا حال ہوگا جب اسے لوگ بھی دیکھیں گے. تو قبر میں بھی یہی حال ہوگا, کیونکہ روحیں قبر میں پڑے مقام ایک دوسرے کے پہچانتے ہیں, اور منیمم مقام
جنتی کا یہ ہوتا ہے کہ جنت کی کھڑکی سے قبر میں کھڑکی کھول دی جاتی، اسے جنت فیل ہوتی ہے ایسے جیسے آپ نے، اب آج کل تو یہ آسان ہے سمجھنا، سنیما ہو اور آپ اس میں خود کو فیل کریں کہ یہاں آپ مزے کر رہے ہیں، کھڑکی سے اچھی ہوا بھی آ رہی ہے، سفوکیشن نہیں ہو رہی، کیڑے بھی نہیں کاٹ رہے، گرمی بھی نہیں لگ رہی، ہاں مگر فیلنگ یہ ہے کہ آپ باغ میں، یہ ہریالی ہے، یہ پانی ہے، یہ نہریں ہیں، وہ حوریں غلمان پھر رہے ہیں، چیزیں ہیں، لوگ وہاں عیش کریں، آئی ایم ون آف them۔ یہ منیمم ہے جو قبر میں آپ کو انشاءاللہ اگر آپ جنتی ہوئے، اللہ کرے کہ ہوں، تو حاصل ہوتا ہے۔ اب اسی میں مقام ہے، آپ کو ایک جنت کا مقام دکھایا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس سے بڑی جنتیں بھی ہیں، اب وہ بڑھ گیا تو آپ تو خوشی سے پاگل ہو گئے ہیں، یہ بڑی جنت ہے، اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس سے بڑی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ مقام رتبوں کی بلندی ہے۔ ایک اور مردہ ہے، اس کو کہا جائے گا چل بھائی تیری مغفرت ہو گئی، تیرے حالات خراب تھے، تو بین تھا، بیچ بیچ میں تھا، تیری مغفرت ہو گئی، تو وہ تڑپ کے رو پڑے گا اور کہے گا کیسے، میرے تو اعمال ختم ہو گئے، میں تو کر کچھ نہ سکا، کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے تیری اولاد تیرے لیے دعائے مغفرت کر رہی تھی، رب نے قبول فرما لی۔ اور یہ صرف اولاد کا حق ہے۔ ہم تمام مومن مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے، اور آج آپ کو ایک میں دعا سکھاؤں گی بھی، لیکن سب سے زیادہ مغفرت کی دعا جو قبول ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یا نبی کی اپنی امت کے لیے، یا ماں باپ کی اپنی اولاد کے لیے، یا اولاد کی اپنے ماں باپ کے لیے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اتنا فرق ہے، اور نبی کی امت کے لیے، اور پھر ساتھ ہی استاد کی شاگرد کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی وراثت دی ہے، اس استاد کو وارث بنا دیا ہے جو اللہ کا حکم، اللہ کے حبیب کا حکم لوگوں میں سکھائے، تو اس لیے اس کی دعا بھی ان کے لیے قبول ہوگی جو اس کے دین کے سٹوڈنٹس ہوں گے۔ تو یہ یوں مقام دیا، انبیاء کی دعا اپنی اپنی امت کے لیے، باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے، اولاد کی دعا ماں باپ کے لیے۔ تو دعائے مغفرت کرنا آپ کا فرض ہو جاتا ہے، اپنے ماں باپ کا آپ کم سے کم یہ حق ادا کریں۔ اور جب آپ ڈیلی مغفرت کی دعا کریں اپنے ماں باپ کے لیے، تو آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ واپس لوٹنا ہے، ہمیں بھی تو چاہیے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ انسان مردہ ہماری دعائیں مغفرت کے لیے یوں تڑپتا ہے جیسے تالاب میں پانی میں ڈوبنے والا ڈوب رہا اور ہاتھ اونچا کرے کہ اللہ کے واسطے مجھے کوئی بچا لے۔ اس طرح سے دعائیں مغفرت کا انتظار ایک مردہ کرتا ہے کہ کاش کوئی مومن، کاش کوئی نیک، کاش کوئی اللہ کا مستجاب الدعوات بندہ جس کی رب دعائیں قبول کرتا ہے، کاش میری اولاد، کاش میرے ماں باپ، کاش میرے استاد، کاش میرے شاگرد میرے لیے دعائیں مغفرت کر دیں۔ اس وقت ایسے تڑپتا ہے بندہ جب وہ قبر میں ہوتا ہے، جیسے پانی میں ڈوبتا ہوا ہاتھ اونچا کرے کہ مجھے بچا لو۔ اتنی ضرورت ہوتی ہے مغفرت کی دعا کی۔ تو سب سے بڑی دعا جو آپ اپنے ماں باپ کے لیے کر سکتے ہیں، وہ ہر نماز میں ہم کرتے بھی ہوں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب یہ زندوں کے لیے بھی ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے وہ مجھ پہ رحم کرتے تھے جب میں چھوٹا تھا۔ لیکن ایک اور دعا بھی ہے، اس دعا کے بڑے فائدے ہیں۔ یہ ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اس کو یوں بھی آپ شروع کر سکتے ہیں، اللہم اغفر لی، سب سے پہلے آپ اپنے لیے مانگیں، اللہم اغفر لی کہہ دیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، پھر آپ آگے شروع ہوں، واغفر للوالدین،
पहले मेरे माँ बाप को बख्श दें, नहीं तो वालिदैन भी उसमें आ जाएंगे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। पूरी ना करें तो बस ये भी कह दें अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अब इसके ऊपर मैं आपको इसका तरीका सिखाती हूँ कि ये क्यों सबसे बड़ी दुआ बन जाती है और क्यों पूरी उम्मत पर आपका इसका एहसान बन जाता है। वो ये है कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जब आप कोई बंदा किसी गायब के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देता है जो उस बंदे के लिए उसी दुआ को करता है और आमीन कहता है। क्या कहता है कि या रब ये तेरा कितना मुखलिस बंदा है जो उसके लिए दुआ कर रहा है जो यहाँ सामने नहीं है, तो यही दुआ पहले इसके हक़ में कबूल फरमा। अब आपने कहा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, अल्लाह तू मुझे बख्श दे। अब ये खालिस हो गई आपकी ज़ाती, और ये अल्लाह ने सारे पैगंबरों से दुआ कराई है, ठीक है। तो अल्लाह ताला को ये दुआओं में सबसे प्यारी दुआ लगती है, वरना अल्लाह अपने नबियों को ना सिखाता कि कहो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, रब्ब अग़फ़िर ली, ए रब मुझे बख्श दे। दूसरा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन, अल्लाह कुल मोमिन मर्द, हर उस मर्द को जो ईमान वाला है, नेक है। मोमिन कौन होता है? जिसके दिल में ईमान पूरा रासिख हो चुका हो, तो ऑलरेडी वो नेक है, ठीक है। ऑलरेडी वो नेक है, ऑलरेडी वो ईमान वाला है, ऑलरेडी वो जन्नती है। हम उसको कह रहे हैं अल्लाह इसको बख्श दे, तो क्या होगा? जितने नेक मर्द मोमिन मर गए जिंदा हैं, उतने फरिश्ते अल्लाह ताला मुकर्रर कर देगा जो आपके लिए एक एक बार ये कहें। अब टोटल कितने नेक मर्द हैं आपको मुझे पता भी नहीं, हज़रत आदम से लेके आखिर तक ईमान वाले जितने थे उतने फरिश्ते आपके लिए ये एक बार कहेंगे, ठीक है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात, तो जितनी मोमिन औरतें भी थीं, किसी भी कौम की, किसी भी उम्मत की, किसी भी नबी की, ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, ये सारे ईमान वालों की बात हो रही। तो उतने फरिश्ते तय हो गए जिन्होंने एक एक बार आपके लिए कहा। हर एक ईमान वाली औरत के साथ एक बंदे ने उसकी तरफ से आपके लिए ये बात की। कहाँ बात जा पहुँचेगी? तो क्या होगा? उस मोमिन मर्द और मोमिन औरत को हमारी दुआ की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी जन्नती है। हमें उस एक फ़रिश्ते की ज़रूरत है जो हमारे लिए ये बात कहे, या रब इसको बख्श दे, पहले इसको बख्श दे, इसको ज़रूरत है। तो फ़ायदा किसको हुआ? हमें। अब आइए एक स्टेप डाउन, वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अब वो सारे हमारे जैसे ही लोग भी, इस्लाम वाले, गले में तख्ती है हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो भले अंदर नहीं भी उतरा, भले हम कमिटमेंट पे पूरे नहीं उतर रहे, आधे से ज़्यादा निफाक और मुनाफकत से भरे में, लेकिन हाँ मुसलमान तो है ना, कलमा तो पढ़ा हुआ है ना, अल्लाह को तो मानते हैं ना। तो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। तो अब जितने कलमा गो भी हैं उनको भी बख्श दे। अब जितने कलमा गो हैं, अब उतने फरिश्ते ये बात आपके लिए कहेंगे एक एक बार, भले वो जैसे भी हैं, अमाल उनके जितने स्याह क्यों ना हो, कलमा पढ़ा हुआ है, मुसलमान हैं, कमिट किया हुआ है। वल मुस्लिमात, कलमा पढ़ी हुई औरतें भी। अब अगली बात और भी मज़े की है, अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात। अगर ज़्यादा लालच आ जाए तो फिर ये भी कहें, हरीस हों, अल्लाह से ज़्यादा मांगें, जितने ज़िंदा भी हैं वो भी। अब अहया में जितने नेक हैं उतने फरिश्ते आ गए, मोमिन के भी आ गए, मोमिनात के भी आ गए, मुस्लिम के भी आ गए, मुस्लिमात के भी आ गए। सब ने एक एक बार कहा इसको बख्श दे या रब, ठीक है। वल अमवात, और जितने मर गए वो भी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात
अल-अहयाउ मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये आखिर में कहें न कहें, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा जो मैं आज आपको दे रही हूँ। हदीस के एक और अल्फाज भी हैं। अब क्या होता है, जो बंदा ये बात कहता है और बार बार कहता है, जब फरिश्ते बार बार उसके लिए ये दुआ करते हैं तो बंदा पाक हो जाता है, उसकी ज़बान में असर आ जाता है। हदीस के अल्फाज हैं, एक हदीस में 25 है, एक में 27 है कि जिसने दिन में 25 और एक हदीस में 27 बार ये दुआ पढ़ ली वो मुस्तजाबुद दावात हो जाएगा। मुस्तजाबुद दावात क्या होता है? जो मुंह से दुआ मांगे उसकी दुआ पूरी हो जाए। जिसने दिन में रोज़ाना 25 या 27 बार ये दुआ मांगी वो मुस्तजाबुद दावात हो जाएगा। वो जो मांगेगा उसे मिलेगा। उसकी वजह क्या है? इतने ढेरों ढेर फरिश्ते, एक नहीं, दो नहीं, मिलियंस नहीं, बिलियंस, बल्कि इससे भी ज़्यादा मोमिन, मोमिनात, मुस्लिम, मुस्लिमात, जिंदा, मुर्दा, सबके नाम का एक एक फरिश्ता आपके लिए कह रहा है, तो आपकी ज़बान में अल्लाह ताला इसके बदले में असर रख देगा। अब आप जो दुआ मांगोगे कबूल होगी। तो ये आपने डेली अपने माँ बाप की नीयत करके मांगनी है। 25 बार करें या 27 बार करें, तो ये मिनिमम तो हम कर सकते हैं। अब हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? एक औलाद होकर हम उन्हें शर्मिंदगी से तो बचा सकते हैं। इस दुनिया में भी हमारा माँ बाप के ऊपर सबसे बड़ा एहसान क्या हो सकता है? अल्लाह ताला कहता है ना, माँ बाप के साथ एहसान करो। अल्लाह ने एहसान का लफ्ज़ कहा है, इंसाफ का नहीं कहा। यह नहीं कहा कि 2 के बदले 2, 4 के बदले 4, नहीं नहीं, कहा अल्लाह के साथ शरीक ना करना। और वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि एहसाना। अल्लाह ने फ़ैसला फरमा दिया है 2 काम करने हैं। एक तो उसके साथ शरीक किसी को नहीं करना, फिर मेरे पास आओगे तो बस फिर बख्शे हुए होगे। और दूसरे, अल्लाह ताला फरमाता है माँ बाप के साथ एहसान का मामला रखो। एहसान क्या है? नेकी की वो इंतहा। अगर वो इबादत में हो तो क्या होती है कि आप इबादत कर रहे हो तो ऐसे कर रहे हो कि आप अल्लाह को देख रहे हो। एहसान जब इबादत में है, जिब्रील अमीन आए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, पूरी इसको एहसान वाली हदीस कहते हैं बुखारी पाक शरीफ में, या रसूल अल्लाह एहसान क्या है? आप फरमाते हैं तू नेकी कर, तू इबादत कर और ऐसे कर कि अल्लाह को तू देख रहा है। ये एहसान का आला दर्जा है। तो उन्होंने फरमाया और दूसरा कम तर दर्जा क्या है? कम तर दर्जा ये है कि तू इबादत कर और ऐसे कर कि अल्लाह तो तुझे देख रहा है। कम अज़ कम ये तुम्हें हर वक्त पता हो मैं कोई नेकी कर रहा हूँ, मैं कोई इबादत कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरा रब मेरे ऊपर निगाहें रखी हुई है। और जब आपको ये पता हो कि आपके इस अमल में रब आपको देख रहा है, वो निगाहें आप पे रखे हुए है, तो आपके अमाल कैसे संवर जाएंगे। और ये एहसान का कम तर दर्जा है। अब माँ बाप के साथ एहसान करना है, आपको माँ बाप में रब मिल जाएगा। प्यार से तो देखो, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि सिर्फ 2 चीज़ों को देखने से ही इबादत मिल जाती है। हज्जे मकबूल का अजर बूढ़े माँ बाप को प्यार से देखने पे है। हज्जे मकबूल, आपको अल्लाह मौका दे, आपने 150 हज भी किए हों, आपको यकीन है कि ये कबूल हो गया? वहाँ जाके हज़ारों डॉलर्स लगा के आप वहाँ पहुँचे हैं, हज किया है, मेहनत की है, थक टूट के बीमार हो के आके पढ़े हैं, यकीन नहीं है कबूल हुआ कि ना हुआ। मगर माँ को, बाप को मोहब्बत की नज़र से उनकी ज़िंदगी में देखना हज्जे मकबूल का अजर है। अब करो इसको ऑपोजिट, इसका मतलब है उनको आप गुस्से से देखोगे तो पलट के क्या होगा? आपने अजाब को दावत दे दी। वला तकुल्लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, उफ़ भी नहीं करना है उनके आगे।
اب اللہ کو بھی پتہ ہے جس نے ہمیں آپ کو بنایا ہے کہ ماں باپ بھی انسان ہے, انسان کی اولاد ہے, غلطیاں بھی کریں گے, زیادتیاں بھی کریں گے, ظلم بھی کر سکتے ہیں, ماں باپ ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ اگر ماں نیک ہے, رابعہ بصری ہے, تو آپ پہ اس کو دیکھ کے حج ملے گا. ماں باپ میری تیری جیسی بھی ہے تو دیکھ کے حج کا اجر اس کو بھی ملے گا, یہ یاد رکھیے گا. ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں جو مومن ہے, ماں جو ایمان والی ہے, اس کا ایک مقام ہے. بس کلمہ پڑھی ہوئی ماں کا بھی مقام, اس کے قدموں کے نیچے جنت ہو یا نہ ہو. اور رب نے کہہ دیا ہے تو ہے, رب کے حبیب نے کہہ دیا ہے تو ہے. اب وہ اچھی ہے, وہ بری ہے, نعوذ باللہ وہ طوائف ہی کیوں نہیں, آپ کو اس کی بے عزتی کا حق نہیں ہے. یہ آپ میں سے وہ لوگ جن کے ماں باپ ہیں اور جن کے چلے گئے, اب وہ کیا کریں, وہ بھی اجر لیں نا, وہ ماں باپ کو اجر بھیج کے اجر لیں, وہ ان کی طرف سے صدقہ کریں. مالی صدقہ سب سے بڑا صدقہ ہوتا ہے. جس کے پاس مال نہیں ہے پھر وہ زبانی صدقہ کریں, پھر وہ مغفرت کی دعا کریں. لیکن جس کو اللہ نے مال دیا ہے, سب سے بڑا صدقہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اسی کو کہتا ہے, اور یہی پہنچتا ہے آپ کو. ان کی طرف سے آپ مسجد بنوائیں, مدرسہ بنوائیں, کنواں کھدوائیں, ہر وہ کام جو مخلوق کے فائدے کے لیے. آپ نے کنواں کھدوایا, لوگوں نے پانی پیا, جتنے لوگوں نے, جانوروں نے, پرندوں نے پانی پیا, آپ کو اجر ملے گا. مگر آپ سے پہلے آپ کے باپ کو اجر ملے گا جس کے نام کا کیا, آپ کی ماں کو اجر ملے گا جس کے نام کا کھدوایا. تو وہ کیا ہوگا, وہ صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا ان کے لیے, اور وہ آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گئے. نیک اولاد جو دعائیں مغفرت کرتی ہے, نیک اولاد جو صدقہ جاریہ بنتی ہے. اب کیا ہوگا, آپ مستقل صدقہ جاریہ ہیں. اب وہ قبر میں بھی, اب وہ عرش پہ بھی وہ نیک روح ہے تو دعا کرے گی, اللہ اس کو زندہ رکھیے, کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے, کہیں ایسا نہ ہو یہ میرے پاس آ کے یہاں پہ لیٹ جائے, میرا اجر بند ہو جائے. تو وہ مردہ ماں باپ بھی چاہتے ہیں, ان کی بھی دعائیں آپ کو لگنا شروع ہو جاتی ہیں. باقی جو مخلوق زندہ فائدہ اٹھا رہی ہے اس تو اٹھا ہی رہی ہے. ایون اگر آپ ایک درخت لگا دیتے ہیں اپنے ماں باپ کی طرف سے, مردہ ماں باپ کی طرف سے یا اپنی طرف سے, اب آپ نے خود ایک درخت لگا دیا, اس پر سایہ آ گیا, پتے آ گئے, اس کے نیچے جانور بھی بیٹھا ہے اگر سائے میں, اس کا بھی آپ کو اجر ملتا رہے گا. آپ مر بھی گئے, قبر میں اس کا اجر ملتا رہے گا. پانی خود دوا دیا, کنواں, نہر, کچھ بھی, نلکا, جتنے لوگ پانی پی رہے ہیں, آپ کی زندگی میں تو اجر ہوا, آپ چلے بھی گئے, ملتا رہے گا. ہمارے نبی کا ہم پر حق ہے اور انہوں نے ہم سے پوچھنا ہے, نہیں تو قرآن کیا کہتا ہے کہ مقدمہ کر دیں گے قیامت کے دن اور کہیں گے یا رب میری یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن چھوڑ رکھا تھا. تو سوچیں ہم نے کس طرف کھڑے ہونا ہے, یہ فیصلہ خود کر لیں. اپنے آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تیار رکھیں, اپنے آپ کو وہ صدقہ جاریہ کے لیے تیار کریں جس میں ایسی ایسی نیکیاں ہوں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی آتی رہیں آتی رہیں آتی رہیں. پھر آتا ہے صدقہ جاریہ, اور صدقہ جاریہ میں ہر وہ چیز جس کا مخلوق کو فائدہ ہو. حدیث قدسی, اللہ کو اپنا وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو مخلوق کے لیے نفع مند ہے, جس کا فائدہ بھی اس کی بندوں کو ہو رہا ہے, کسی بھی طریقے سے ہو رہا ہے, مال سے ہو رہا ہے, زبان سے ہو رہا ہے, ہاتھ سے ہو رہا ہے, عبادت سے ہو رہا ہے. اللہ کو وہ پیارا لگتا ہے. اللہ کو نہ آپ کی شکلیں دیکھنی ہے نہ آپ کا مال دیکھنا ہے, یہ تو دونوں اس نے خود دیے ہیں, جب چاہے چھین لے. اب آپ نے اپنی آخرت کے لیے کیا کرنا ہے اور مرے ہوئے ماں باپ کے لیے کیا کرنا ہے. خود کر گئے تو بھی ٹھیک ہے,
ہماری طرف سے چلا گیا بونس ہے. کیا جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے مہینے کی گروسری کے لیے میرا کمانا کافی ہے تو آپ کام کرنا بند کر دیتے ہیں, محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور سیلری نہیں چاہیے ہوتی, بینک بیلنس نہیں چاہیے ہوتا, بزنس مین اور ڈالتا جاتا ہے, اور نفع ملے اور نفع ملے اور نفع ملے, ہم اور طریقے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں ہماری حماقت کیا ہے؟ یہاں ہم کیوں نہیں یہ سودا اللہ سے کرتے, اپنے مرے ہوئے ماں باپ پر احسان کرتے؟ زندگی میں تو حسن سلوک ہو گیا, مرنے کے بعد دعائے مغفرت ہے, صدقہ جاریہ ہے, ان کے نام پہ کوئی نیکی ہے جس کا اجر مستقل ان کو قبر سے لے کے حشر تک, حشر سے لے کے آخرت تک, آخرت سے لے کے جنت تک ملتا رہے, تاکہ وہ فخر سے بیٹھ کے وہاں باقی مردوں میں, روحوں میں, جنت کے ساتھیوں میں کہیں دیکھو یہ میری بیٹی ہے, دیکھو یہ میرا بیٹا ہے. اور یاد رکھیے گا اس کا الٹ بھی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ہمارے مردہ ماں باپ کے سامنے ہمارے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں, جیسے ہمارے نبی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. نبی کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. نبی کا کیا رول ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اعمال دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے, میں فخر محسوس کرتا ہوں, برے اعمال دیکھ کر میں دعا کرتا ہوں. ماں باپ کا کیا ہوتا ہے؟ ان کے سامنے ان کی روح کو کبھی کبھی ان کی اولاد کے اعمال دکھائے جاتے ہیں. فرض کرو ہم اس وقت کسی برے عمل میں مصروف ہوں, فرض کرو ہم اس وقت کسی گندی حالت میں ہوں, فرض کرو اس وقت ہم کچھ غلط کام کر رہے ہوں, کیا حالت ہوگی ان کی؟ کتنے شرمندہ ہوں گے نا باقی ساری روحوں کے سامنے. فرض کرو ہم کچھ اچھا کر رہے ہوں, کتنا فخر سے سر بلند ہوگا ان کا, اور وہ دوبارہ دعا کریں گے. نیک روحیں ہی صرف دعا کریں گی کہ مجھے میرے بچوں کی ایک جھلک دیکھنی ہے, ورنہ جو اوپر چلے جائیں گے ان کو پرواہ بھی نہیں ہوگی نیچے کی کہ وہ دیکھیں بھی. تو ہم اپنے ماں باپ کے لیے مستقل احسان کا رویہ اپنا سکتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ماں مر جائے تو خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کے دوستوں کے ساتھ. سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کو گفٹس بھیجتے تھے. بکری ذبح ہوتی تھی تو ان کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت بھجواتے تھے. ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو اندازہ کریں کہ دوستوں اور رشتہ داروں کا اتنا حق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو تو ماں باپ کی روح خوش ہوگی. تو اگر آپ ماں باپ کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کرو گے تو کیا نہیں ہوگا. حسن اتفاق سے میں کئی ہزار میل دور سے سفر کر کے یہاں ایک نیک مقصد کے لیے آئی ہوں. اب اتفاق ایسا ہوا کہ فائزہ کے والد کی برسی کا وقت بھی آیا, آمنہ کی والدہ کی بھی ابھی وفات ہوئی ہے, کچھ عرصہ پہلے میری والدہ کی بھی وفات ہوئی ہے. کوئی نہ کوئی یہاں پہ ہوگا جس کے ساتھ یہ سانحہ گزر چکا ہو, اور نہیں ہوا تو ایمان ہے ہمارا, کل کو ہونا ہے, کل کو ہم کو جانا ہے, سب کو جانا ہے. تو میں جس مقصد کے لیے یہاں آئی وہ ایک مسجد کی تعمیر کا تھا. تو ہم بیٹھے سوچ رہے تھے کہ اگر ہم اپنے والدین کے لیے 500 پاؤنڈ صدقہ جاریہ نکالیں تو ہمارے امی ابا کو کتنی خوشی ہوگی نا. میری ماں کتنی خوش ہوگی کہ میری بیٹی نے میرے لیے یہ کیا. میرے ابو جان کتنے خوش ہوں گے کہ میں نے اپنی بیٹی کو یہ سکھایا تھا تو میری بیٹی نے میری ذات سے ہی شروع کر دیا. اور جن کے ماں باپ حیات ہیں اور جن کے ماں باپ کے نام کے نہیں نہ بھی جو کرنا چاہیں, اپنی پر فیملی بھی ہم 500 پاؤنڈ اکٹھے کر کے اس مسجد کے لیے ایٹ لیسٹ ڈاؤن پیمنٹ ہی سے سٹارٹ تو کریں. وہ مجھے بتا رہے تھے جو اس کے ٹرسٹیز ہیں یا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں کہ یہاں 4-5 ہزار فیملیز ہیں. کہنے لگے آپ اگر ہر کوئی 500 پاؤنڈ بھی کر دے تو ہمارے پاس اتنا ہو جائے گا کہ ہم اس کو خرید لیں, اس کے بعد پھر ہم جمع کرتے رہیں گے, اس کو ٹھیک کرتے رہیں گے, جو بھی کرتے رہیں گے. تو میں نے دل میں اسی وقت سوچا کہ میں بسم اللہ کرتی ہوں اپنے امی ابو کے نام سے. میں اپنے ابو جی کے لیے بھی اور اپنی امی حضور کے لیے بھی, پھر میری جتنی سہیلیاں ہیں
کل میری فائزہ سے بات ہوئی پرسوں، میں نے کہا فائزہ آپ بھی اپنے ابو جی کے لیے دیں. میری آمنہ سے بات ہوئی، میں نے کہا آپ کے دونوں چلے گئے، دونوں کے لیے دیں. پھر یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ملی تھی بہن سمیرہ، جن کا تعلق اسی مسجد کے گروپ سے ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم میں سے جو بھی، ظاہر ہے سب کے پاس یہاں یہ ویسٹ ہے، کیش نہیں ہوتا، ہم پلیج کر سکتے ہیں. میں بھی گھر جا کر ہی دوں گی یا آن لائن دوں گی. تو ہم اپنے والدین کو یہ تحفہ باقاعدگی سے بھی بھیج سکتے ہیں، ونس فار آل بھی بھیج سکتے ہیں، روزانہ بھی کسی نہ کسی صورت میں بھیج سکتے ہیں. آج دعا تو ہمیشہ کریں، روز کریں. مالی صدقہ ہم آج اس مسجد کے لیے کریں جس کی ہم نے نیت کی اور جس کے لیے میں امریکہ سے آئی ہوں، جس کو بنانے کے لیے ہم نے ایک بیڑا اٹھایا ہے. جتنے لوگ بھی اس میں نماز پڑھیں گے ہمیں اجر ملے گا. میں تو یہ سن کے، یہ سوچ کے میری روح اندر سے ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ کھل اٹھی ہے جب مجھے آمنہ بتاتی ہے کہ یہاں تراویح میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی. جب آج میں مسجد میں جمعہ پڑھنے گئی تو میں نے گاڑیاں دیکھی، پوری پارکنگ بھری ہوئی تھی. تو میں نے یہ سوچا ایک لمحے کوئی یار اس گاڑی میں، ہر گاڑی میں ایک بندہ بھی ہو، ایک سے زیادہ بھی ہو، ان سب کی نمازوں کا اجر مجھے ملے گا اگر میں اس میں کچھ ڈالوں گی، اس میں اپنی کوشش، اس میں اپنا وقت، اس میں اپنا پیسہ، تو ان سب کی نمازوں کا ملے گا. اچھا پھر اگر یہاں کوئی بچوں کی کلاس ہو رہی ہوگی، کسی کو دین سکھایا جائے گا، کسی کو قرآن پڑھایا جائے گا، وہ 1 بچہ ہے، وہ 100 بچہ ہے، وہ 50 بچہ ہے، وہ 1000 بچہ ہے، ان سب کا اجر مجھے ملے گا. اچھا یہاں عورتیں آئیں گی، اچھا یہاں پہ انہیں کوئی بی بی بیٹھ کے قرآن سمجھائے گی، تفسیر پڑھائے گی، سیرت بتائے گی، فقہ سکھائے گی، کوئی نیکی ہوگی، ان سب میں میرا ہاتھ ہوگا کیونکہ میں بارش کا پہلا قطرہ بن جاؤں گی. تو آج میں بارش کا پہلا قطرہ بن رہی ہوں. میرے ساتھ ساتھ جو بھی شامل ہونا چاہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی کو قبول کرے. آپ کے والدین کے لیے جو چلے گئے ہیں اور جو زندہ ہیں وہ بھی اپنی اپنی پر فیملی. میرا نہیں خیال، میں یہاں 2-3 سٹورز میں گئی ہوں، $500 آرام سے خرچ ہو گئے. آپ ایک وقت کا کھانا کھانے جائیں $150-200 لگ جاتے ہیں. میرا نہیں خیال، یا ہو سکتا ہے میں آپ کے لیے بہت اچھا سوچ رہی ہوں اور میں سمجھتی ہوں میں ٹھیک ہوں، میرا نہیں خیال پر فیملی £500 بہت مشکل ہو، میرا نہیں خیال. اور اگر مشکل ہے تو تھوڑا سا خود کو مشکل میں ڈال لیں نا. نہیں کرتے شاپنگ 1 مہینہ، ٹھیک ہے، 1 مہینہ اچھے کپڑے نہیں بناتے، 2 مہینے نہیں بناتے، 3 مہینے نہیں بناتے. آپ کی پاکٹ منی اگر 6 مہینے تک بھی $500 بنتی ہے، نکالیں، اللہ کی خاطر کریں. آپ دیکھیں تو صحیح. آپا کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں ان سب عورتوں نے، خواتین نے، کمیٹی پوچھیں کس کس کی نکلنے والی ہے؟ مجھے نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے کہ £500 پر فیملی، مجھے نہیں پتا £500 پر فیملی اگر دے دیں گے تو مسجد بن جائے گی. تو وہ کرنا ہے، ہمیں بنانی ہے. لوگوں کی مدد چاہیے ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کریں گے، آپ کو کرنی چاہیے ہے. اگر میں اپنا بیمار شوہر، اپنے بچے، اپنے حالات سب کو ایک طرف کر کے اس نیک نیتی کے ساتھ یہاں آئی ہوں، تو آپ کا تو ہمسائیگی کا معاملہ ہے، آپ کے تو محلے میں، شہر میں قریب بن رہی ہے. اور اس نیک نیتی کے ساتھ کہ آپ کے والدین کی طرف سے، آپ کی طرف سے، آپ کے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، کمیونٹی کے لیے، کیونکہ ہر طرف سے یہ صدقہ جاریہ بن رہی ہے، ہر طرف سے آپ کی آخرت بن رہی ہے. تو میں تو اپنی آخرت کے لیے کر رہی ہوں، آپ سب کو بھی اسی کی دعوت دے رہی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے تو کر لیجیے. اسی ریفرنس سے ذرا سی کلیریفیکیشن کہ مسجد پہ تو زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن اس کے ساتھ جو سینٹر، اس کو آپ ایکسپلین کریں گی تھوڑا، زکوٰۃ اور صدقہ ان زکوٰۃ کو تھوڑا سا کلیریفائی. دیکھیے پاکستان کی جو مسجدیں ہیں، مسجد پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ جگہ
جو اللہ کی عبادت کے لیے مختص ہو، جہاں صرف نماز پڑھی جا رہی ہو، وہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اپنے مال کی میل اللہ کو نہ دیں۔ کلیئر ہو گیا؟ اب یہ چیز طے ہے صرف اس جگہ کے لیے جہاں نماز ہو رہی ہو۔ پاکستان اور ہندوستان کے لوگ اس کو عام طور سے بغیر ریفرنس کے اور بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں مسجد پر زکوٰۃ نہیں لگتی، تو وہ اس لیے ٹھیک ہیں کیونکہ پاکستان اور ہندوستان کی مسجدیں صرف نماز کے لیے ہوتی ہیں، اس کے بعد بند ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر امریکہ میں اور اب پاکستان میں بھی اس کا فیشن ہوتا جا رہا ہے کہ ہم مسجد کے ساتھ کوئی نہ کوئی کلاس رومز ہوتے ہیں، ہالز ہوتے ہیں، پارکنگز ہوتی ہیں، لائبریریز ہوتی ہیں، آفیسز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ سارا سمجھ لیجئے خرچہ جو ہے ان سب پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ اب اگر آپ نے $100 دیے تو سمجھیں $10 جو ہے وہ مسجد کا ہے اور $90 آپ سمجھ لیں باقی چیزوں پہ لگ جائے گا۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کہیں یہ میرے 500 پاؤنڈ ہیں، ان میں سے میرے 100 جو ہیں وہ آپ صدقے میں رکھ لیں، 400 زکوٰۃ کے رکھ لیں۔ یہ میں 1000 دے رہی ہوں، میں 800 زکوٰۃ دے رہی ہوں، 200 نہیں دے رہی، 200 مسجد میں ڈال دیں تاکہ مجھے نمازیوں کا بھی تو چاہیے نا اجر، تو 800 زکوٰۃ میں ڈال دیں، باقیوں کا بھی تو آپ کو اجر ملے گا ہی ملے گا۔ انشاءاللہ جب جنت میں اکٹھے ہوں گے نا تو آپ لوگ مجھے شاباش دو گے آج کے دن کے لیے، اور آپ کہو گے آپ نے یہ اچھا کیا تھا اور ہم نے پھر آپ کی بات مان کے اچھا کیا تھا اور انشاءاللہ فائدہ ہوا۔ میں پچھلی بار بھی جب آئی تھی تو ہم لوگوں نے فنڈ ریزنگ کیا تھا اور رمضان میں بھی ماشاءاللہ کافی اکٹھا ہوا ہے، بلکہ ایک ہی دن میں 1 لاکھ پاؤنڈ اکٹھا ہوا ہے اور اب 3.5 ان کے پاس جمع ہو چکا ہے، لیکن کم از کم 5 اور ہو تو یعنی ایسا ہوتا ہے کہ 5 سے ابو آپ کو شو کرنا ہے فوراً ہی ڈاؤن پیمنٹ دینے کے لیے۔ کے طور سے پچھلے دنوں ایک واقعہ ایسا ہوا، کوئی بیمار تھا، کینسر جیسا مرض تھا، بہت سخت ضرورت تھی کہ بہت زیادہ نکالا جائے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو زکوٰۃ کے سوا نہیں نکالنا چاہتے تھے، انہیں میں نے کہا یار 2 سال کی نکال دو، 3 سال کی نکال دو، انہیں نکال دی۔ کسی کا کام ہو گیا، اس کا علاج ہو گیا، بہت مہنگا علاج ہے، نہیں ہو پا رہا اور وہ زکوٰۃ کے سوا نہیں دینا چاہ رہا، تو ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے میرے ساتھ اللہ تعالیٰ وقت برا نہ لائے، مجھے پتہ ہے میں اگلے سال بھی اپنا سونا نہیں بیچ رہی، اس سے اگلے سال بھی نہ بیچوں گی، مجھے پتہ ہے میرے لاکر میں 25 سال سے پڑا ہے تو ہو سکتا ہے آئندہ 5 سال بھی پڑا رہے، تو کیا مجھے موت آئے گی کہ میں زکوٰۃ نہ دوں یہ سوچ کے کہ اگلے سال دے سکتی ہوں کہ نہیں؟ کیوں نہیں بھائی، 25 سال سے دے رہی ہوں نا، پڑا ہوا ہے نا، 25 سال سے برا وقت نہیں آیا کہ میں صرف 1 سال کی نکالوں، تو اب ہی کیوں آ جائے گا جب میں نے 3 سال کی نیت کر لی؟ تو اللہ سے بدگمان نہ ہو، اللہ سے بدگمان نہ ہو، یاد رکھیے گا اس کی راہ میں اس نے قرآن میں وعدہ کیا ہے 1 دو گے تو میں منیمم 700 دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین اللہم انا عبادک وابناء عبادک وابناء ایمائک نواسینا بیدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا مالك الملك يا كن فيكون إنك على كل شيء قدير اے اللہ اپنا ذکر و فکر نصیب فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنی رضا و قربت نصیب فرما، اپنی راہ میں جینا اور اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہم جو ہیں جیسے ہیں تیرے بندے ہیں، یا رب ہم سب کو معاف کر دے۔ الہ العالمین، امت مسلمہ پہ مغفرت عامہ فرما دے، امت مسلمہ پہ رحمت عامہ فرما دے۔ یا رب آج ہم تجھ سے ویسے دعا مانگتے ہیں جیسے ایک بدوی نے رسول پاک کے روضے پہ دعا مانگ کے حضرت عمر فاروق کو رلا دیا تھا۔ یا رب تو ہمیں اگر شیطان سے دور کر دے گا، تو اگر ہمیں اپنے حبیب کے قریب کر دے گا، تو اگر ہمیں معاف کر دے گا، یا رب تو تیرا حبیب بڑا راضی ہو جائے گا۔ شیطان جو تیرا اور ہمارا دشمن ہے وہ بہت دکھی ہو جائے گا۔ یا رب اگر تو آج ہمیں دھتکار دے گا، تیرا حبیب دکھی ہوگا اور شیطان خوش ہوگا۔ یا رب تو اپنے حبیب کو خوش کر دے، تو اپنے محبوب نبی کو راضی کر دے، تو ہم سب کو معاف کر دے، تو ہم سب پہ رحم فرما، تو امت مسلمہ پہ رحم فرما۔ یہ امت ذلیل ہو گئی، یا رب تو ہمارے اعمال کو نہ دیکھ جس کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ جن کی وجہ سے ہم ذلیل ہو گئے، تو اپنی رحمت اور مغفرت کو دیکھ، ہم سب پہ رحم فرما، ہم سب پہ مغفرت فرما۔ تیری رحمت، تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے، ہمارے برے اعمال سے بہت بڑھ کر ہے۔ الہ العالمین، ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا تو آتا ہے۔ سب کی حاجات پوری فرما، یا رب سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی مشکلات دور فرما دے، سب کی تکلیفیں، دکھ، درد دور کر دے۔ یا رب جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جن کے اولاد نہیں انہیں اولاد عطا کر دے، جن کے بچے نیک نصیبوں کا انتظار کر رہے ہیں انہیں بہترین ساتھ عطا فرما، جن کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں بہترین کامیابیوں سے نواز دے۔ الہ العالمین، ہم سب کو اپنے اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے ماں باپ کو ہمارے لیے فخر کرنے والا بنا دے۔ یا رب ہمیں ہمارے ماں باپ کے ساتھ، استادوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ازواج کے ساتھ، اولاد کے ساتھ
ذکر کی، درس کی محفل کے بہن بھائیوں کے ساتھ جنت الفردوس عطا فرما۔ یا رب وہ جنتیں نصیب کر دے جس میں تیرے انبیاء کا ساتھ ہو، صالحین کا ساتھ ہو، اولیاء کا ساتھ ہو، صدیقین کا ساتھ ہو، شہداء کا ساتھ ہو، علماء کا ساتھ ہو۔ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کے نصیب کر دے، ان کے قدموں میں مقام محمود پہ بیٹھنا نصیب کر دے، ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پینا نصیب کر دے۔ یا رب ہمیں ان کا سچا امتی بنا دے۔ یا رب وہ امتی بنا دے جس پہ وہ فخر فرمائیں، جس پہ وہ ناز کریں، جس کو دیکھ کے وہ کہیں دیکھو یہ میرا امتی آ رہا ہے، مجھے اس پہ فخر ہے۔ یا رب ان لوگوں سے نکال دے، ہمارے لسٹ سے، ہمارے تعلقات سے بھی ان کو نکال دے، ہمارے سامنے سے بھی وہ لوگ ہٹا دے جن سے رسول پاک نفرت سے منہ پھیر لیں، جن پر رسول پاک مقدمہ کر دیں۔ یا رب ان سے دور کر دے، ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے دوستوں کو بھی، ہمارے شاگردوں کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی۔ یا رب مخلص دوست ملا دے۔ یا رب ہمارے اندر کی ریاکاری، منافقت، غصہ، کینہ، تکبر، بغض، حسد نکال دے۔ یا رب ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبانوں سے تیری مخلوق کو فائدہ پہنچا۔ یا رب العزت ہمیں اپنے پیارے بندوں میں، شکر گزار بندوں میں، صبر و شکر و توکل والے بندوں میں شامل فرما دے۔ یا رب اس گھر پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا رب ہم سب کے والدین کے ساتھ یہی معاملہ فرما۔ یا رب ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے شاگردوں کو، ہمارے دوستوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے پاک پروردگار ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا رب ہماری زندگی، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری اولاد اپنی راہ میں لگانا نصیب کر دے۔ یا رب ہمیں اپنی راہ میں قبول کر لے، اپنی رضا کے لیے ہمیں خالص مخلص کر دے، ہمارے ایمان کو اخلاص نصیب کر دے، ہمارے اعمال کو اخلاص نصیب کر دے، ہمیں خالص مخلص مخلص کر دے۔ یا رب العزت ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے۔ یا رب اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ یا رب وہ جنت عطا فرما جس میں صبح شام تو دیدار کرائے گا۔ یا رب مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما، اس حال میں تیرے پاس آئیں کہ تو ہمیں معاف کر چکا، تو ہم سے راضی ہو، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ہمیں منور کر دے، ہمیں نور بنا دے، ہمیں نور عطا کر دے، ہماری آنکھوں کو، ہمارے ذہنوں کو، ہماری زبانوں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے چہروں پہ اپنا نور چھڑک دے۔ الہ العالمین ہمیں اپنی راہ میں اپنا پیارا بندہ بنا دے، ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، ہماری زبانوں میں اثر پیدا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں اولاد کی خوشیاں نصیب فرما۔ یا رب العزت جس نے کبھی بھی کسی بھی دعا کے لیے کہا، یا رب سب کی دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਮੂਨਾ ਆਪਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਨ, 60 to 70 ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਮੂਨਾ ਆਪਾ ਉਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਸ਼ੋਰਟ ਹੈ, 3 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟੋਟਲ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਮੂਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਇਕੱਠੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਬਲ ਕੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਲਾ ਦਿਆਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮੂਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 29 ਨੂੰ ਮੈਮੂਨਾ ਆਪਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਰਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਟੋਕ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਔਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੌਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।